अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो यूएई के अंदर रहते हैं और वो कनाडा जाना चाहते हैं। यूएई का किसी भी स्टेट का आपके पास वीज़ा है, दुबई, शारजा, अजमान, अबू धाबी, रस अल खैमा, कोई भी है, उमुल क्वीन है, आपके पास वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़ा है। सिर्फ विजिट वीज़ा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए जाना मुश्किल है। रेजिडेंस वीज़ा मतलब आपके पास कोई कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आपके पास अपना आज़ाद वीज़ा है, तो आपके लिए कनाडा जाना आसान है। उसके लिए 3 तरीके हैं, 3 तरह से लोग अप्लाई करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से नंबर 1 जो तरीका है उसके लिए मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप वो तरीका इस्तेमाल करें। वो है ये जो दुबई के अंदर या यूएई के अंदर जगह जगह पे एजेंसी बनी हुई हैं, ऑफिस बने हुए हैं, फेसबुक पे ऐड आ रहे होते हैं उनके कि भी कनाडा जाने के लिए वर्क परमिट और स्किल्ड वर्कर, मतलब गारंटी, बड़ा कुछ उन्होंने ऐड में लगाया होता है। तो उनके हाथ में आप कभी भी ना फंसें, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्कैम है। उनके पास आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि उनका सिर्फ मेन मकसद होता है कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे शुरू में फ़ीस लेते हैं, कोई एजेंसी वाले 200 लेते हैं, कोई 300, किसी की 400 फ़ीस है, और वो पहले ही आपको एग्रीमेंट जो करते हैं, पेपर बनाते हैं, साइन करते हैं, लेते देते हैं, वो उसी में ही आपको बता देते हैं कि ये फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी, लेकिन जो बाकी आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, जो आपकी फ़ीस होगी, तो वो 6 महीने का, 7 महीने का या 8 महीने का आपको टाइम बताते हैं कि इस टाइम के अंदर आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। तो अगर नहीं लगता तो ये आप जो वीज़े की फ़ीस देंगे वो आपको वापस मिलेगी, वो रिफ़ंडेबल है। तो असल में उनका मकसद उस वीज़े की फ़ीस को लेना होता ही नहीं है। असल में उनका मकसद यही जो 200, 300, 400 जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए लेना है, और उन्होंने पहले ही बता देना है कि ये वापस नहीं होंगे। तो आप इसलिए उनके हाथ में ना फंसें, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे वो 200-400 रुपया लेना चाहते हैं। मतलब अब मैं आपको मिसाल अगर दूं, आपको कोई अपना काम करवाना है, कोई अपना फ़ायदा निकलवाना है किसी से, तो आप उस बंदे को बार बार कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या उसको बार बार मिलने जाएंगे, उसको याद दहानी कराने के भी मैंने ये आपको एक काम बोला था, ये हो जाएगा, कब होगा। तो इसी तरह अगर किसी और बंदे ने आपसे अपना कोई फ़ायदा निकलवाना है, कोई मतलब निकलवाना है, तो वो आपको बार बार कॉलें करेगा, मैसेज करेगा, ऐसी है। तो यही तरीका है, ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना एक मुशाहिदा बता रहा हूँ आपको, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इससे बच सकें। लेकिन शुक्र है कि मैंने भी अपना कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ चेक किया था उनको जज करने के लिए कि ये लोग क्या करते हैं। तो मेरी कंपनी के ही कुछ लोग उन्होंने इस तरह इनके पास फंस गए। वो जाके एजेंसी में जाके 200 दिरहम दे के आ गए, अप्लाई करके आ गए। तो बाद में उन्होंने मेरे साथ बात शेयर की कि हम फ़लाँ जगह एजेंसी है, वो कनाडा के लिए वर्क परमिट देती है, लोगों को कनाडा भेजती है, तो आपने भी अप्लाई करना है तो जाओ। तो मैंने कहा मुझे बस नंबर दे दो उनका, एजेंसी वालों का, जो भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ, मैं अप्लाई कर लूँगा। तो मैंने नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप पे सिर्फ सिंपल सा मैंने उनको सिर्फ मैसेज किया कि जी आपसे थोड़ी सी मालूमात चाहिए। मुझे कॉलें आनी शुरू हो गई, मैसेज आने शुरू हो गए, जी भाई आपको कनाडा जाना है। हालांकि मैंने कुछ बताया भी नहीं है मैंने कहाँ जाना है या मैं किस मकसद से मैसेज किया। आपने कनाडा जाना है, आपके पास वीज़ा है, दुबई का वीज़ा है, कब जाना चाहते हैं, तो आप आ जाएं। फिर साथ ही मुझे एक लंबा चौड़ा सा मैसेज भेज दिया, अपना नाम बता दें, अपनी नेशनैलिटी, एज, क्या काम करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है। तो वो मैंने ऐसे ही फिर लिख के भेज दिया। मैंने कहा चलो ये मालूमात बताने में क्या हर्ज है, मेरा कौन सा कोई पैसे लग रहे हैं या मेरी कोई पर्सनल डिटेल जा रही है, कोई मतलब होता है ना मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड वगैरह, तो चलो बता देता हूँ। एज बताने में, नाम बताने में क्या हर्ज है, मैंने बता दिया। फिर उसके बाद मुझे रेगुलर कॉलें आना शुरू हो गई, जी भाई आप कहाँ पे हैं, आप आ रहे हैं, हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दें, आप कब आएंगे, जी हम आपका वेट कर रहे हैं, अब आ रहे हैं, अच्छा रास्ते में हैं, कब तक पहुँचेंगे। मतलब बार बार ये कॉलें आती हैं। मतलब आपने कह दिया कि मैं आज आ रहा हूँ, 4 बजे आ रहा हूँ, तो वो 3 बजे आपको शुरू हो जाएंगे मैसेज कर लें, जी भाई कहाँ पे पहुँचे हैं, आप आ रहे हैं ना। तो इसी तरह फिर अगर आप नहीं पहुँचते, आप अभी तक आए नहीं, हम आपका वेट कर रहे हैं। भाई मैं कौन, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा उधर वेट हो रहा है समझने वाली बात है ना। तो इसी तरह अगर आप उनको मैसेज कर दें, नहीं मैं आज नहीं आ सका, मैं कल आऊँगा, चले कोई मसला नहीं, आप कल आ जाएँ, कल कब आएंगे। तो इस तरह वो मक्खन, वो जो मीठी छुरी नहीं होती, छुरी मीठी बातें करके, मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करके, तो ये वो मीठे छुरी लोग होते हैं। तो इनसे आप बचें,
یہ صرف اور صرف آپ سے وہ 200-400 روپیہ لینا ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی آپ جب اپلائی کرتے ہیں 200 درہم آپ نے دے دیا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، وہ آپ کو 6-7 مہینے کا ٹائم دے دیں گے کہ اس ٹائم کے بعد آپ کا ویزا آ جائے گا. تو پھر مطلب اصل میں انہوں نے آپ سے وہ جو ویزے کی فیس ہے اس کے لیے آپ کو اتنا فورس نہیں کرتا، یہ جتنا آپ کو آفس بلانے کے لیے اور 200 درہم 300 درہم جو لینا ہے وہ لینے کے لیے آپ کو جتنی کالیں میسج کرتے ہیں وہ بس انہوں نے لینا ہوتا ہے، تاکہ وہ آج ایک بار آ جائے ہاتھ میں پیسے. باقی جو دوسرے ہیں اگر وہ 2-4 ہزار یا 6 ہزار، اس کے لیے اتنا پہلی بات تو یہ فورس بھی نہیں کریں گے. تو جب آپ سے یہ سارا کچھ ہو گیا، آپ نے پیسے دے دیے، 6-7-8 مہینے کا آپ کو لارا لگا دیا کہ آپ کا ویزا آ جائے گا، تو اب آپ خود سوچیں کہ 6-7-8 مہینے کا اگر ٹائم ہے تو 6-7-8 مہینے اگر آپ آفس نہیں جاتے، ویزے کا نہیں پوچھتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ٹائم دیا اس سے پہلے ویزا آنا نہیں ہے، تو فائدہ نہیں ہے بار بار دفتر چکر لگانے کا یا جانے کا. تو اب اگر روز کے 10 بندوں سے بھی 200 درہم لیا جائے تو 6 مہینے تک کتنے لوگ اپلائی کریں گے، کتنے لوگ جائیں گے کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے اور فیسیں جمع کرائیں گے، تو حساب لگا لیں کدھر تک بات جائے گی. تو کیا ان کو کوئی مسئلہ ہے کہ 6 مہینے بعد وہ آفس چینج کر جائیں، غائب ہو جائے؟ تو اس لیے کہنے مقصد یہ ہے کہ ایجنسی والے یہ جتنے بھی انہوں نے ایڈ وغیرہ دیے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے نا ویڈیو ایڈ لگوائے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ایڈ لگوائے ہوتے ہیں کہ آپ نا میسیج دے دو، ایک ویڈیو بیان دے دو کہ میں فلانی ایجنسی میں گیا تھا تو مجھے ادھر سے ورک پرمٹ ملا، تو اب میں ادھر کینیڈا میں آ گیا ہوں، تو میں ادھر کام کر رہا ہوں، میں ویل سیٹل ہوں، تو آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں ادھر جائیں. تو یہ ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، اپنا ہی سٹاف ہوتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، تو اس طرح مل جل کے یہ لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر دوسرا طریقہ یہ ہے جو کینیڈا جانے کا، اور نمبر 3 ٹوٹل 3 طریقے ہیں. پہلا تو فراڈ ہے، اس میں آپ نے پھنسنا نہیں ہے، اس میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا. نمبر 2 ہے وہ ہے سکل ورکر، جن کے پاس سکلڈ ہے، مطلب آپ کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، آپ کے پاس ٹرک ڈرائیور، جو سب سے بڑی ڈیمانڈ جو کینیڈا کی ہے وہ ٹرک ڈرائیور کی ہے. آپ کے پاس ہیوی ٹرک ڈرائیور ہیں، آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے ہیوی ٹرک چلانے کا، تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ کینیڈا کی گورنمنٹ اٹھاتی ہے. آپ کو ایسے ایسے چٹکیوں میں آپ کو ویزا ملتا ہے، آپ کے لیے کام ہو جاتا ہے. یا اس کے علاوہ اسکل ہے، مطلب آپ الیکٹریشین ہے، ڈاکٹر ہے، نرس ہے، تو اسی طرح مطلب اور بھی جو بھی اسکل ہوتے ہیں، تو جن کے پاس اسکل ہوتے ہیں، تو وہ طریقہ ایک شارٹ کٹ ہے اور سستا بھی ہے. اس میں آپ کے سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر آپ کے پیسے لگتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی سکل ہے، آپ کے پاس ٹرک ڈرائیور کا ایکسپیرینس ہے، آپ ہیوی ٹرک چلاتے ہیں ادھر دبئی میں، آپ کے پاس لائسنس ہے، 2-4-6-8 سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی سی وی بنا لی. سی وی بنانے کے بعد آپ کی جی میل ہوگی، آپ کا جی میل اکاؤنٹ بنا ہوگا، ظاہر بات سی وی بنائیں گے، اس کے اوپر آپ نے اپنی جی میل ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ لکھنا ہوگا، اور باقی آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہے، پرسنل انفارمیشن ہے، وہ آپ نے ریڈی کر لی. سی وی ہوگی، جی میل آپ کی ہوگی. پھر آپ کو میں نیچے ہی ڈسکرپشن میں کوئی 2-3 جو کینیڈا کے اندر جو بیسٹ جاب سائٹس ہیں جدھر لوگ اپلائی کرتے ہیں، کینیڈا کے اندر رہ کے بھی اور کینیڈا سے باہر بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں، وہ میں آپ کو 2-3 سائٹس بتا دوں گا جہاں سے آپ اپلائی کریں گے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ ادھر ٹرک ڈرائیور کی ہے یا جو بھی آپ کے پاس سکل ہے، ادھر ویکینسی آتی رہتی ہیں، آپ ادھر اپلائی کریں، اپنی سی وی اپلوڈ کر دیں، اپنا فون نمبر، جی میل سب کچھ ایڈ ہوگا آپ کا. تو وہ جیسے ہی ادھر کا امپلائر، اونر، کمپنی کا مینیجر جو بھی ہے، وہ آپ کی سی وی دیکھے گا، اس کو آپ کا ایکسپیرینس پسند ہے، آپ کی سی وی شاندار بنی ہوئی ہے، ایکسپیرینس آپ کا مزیدار ہے، تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. آپ کو سب سے پہلے تو وہ ای میل کریں گے، آپ نے جو بھی جی میل ایڈریس دیا ہوگا، سی وی میں مینشن کیا ہوگا، وہ اس پہ آپ کو ای میل کریں گے کہ آپ کو ہم فلاں ٹائم میں، فلاں ڈیٹ میں، فلاں جو ہے نا وہ آپ کو انٹرویو ہم کریں گے یا آپ کو کال کریں گے. تو انہوں نے کال بیسیکلی آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے ہی کرنی ہے. تو وہ یا تو آپ کو کال کا کہہ دیں گے یا بولیں گے کہ بھئی یہ ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے، اس پہ ہم آپ کو ویڈیو کال کریں گے. ہو سکتا ہے ویڈیو انٹرویو ہو سکتا ہے فون کریں، کال پہ انٹرویو ہو جائے، کیونکہ ٹرک ڈرائیور ہے یا الیکٹریشین ہے تو وہ تو اتنا ویڈیو کال یا ویڈیو انٹرویو کرنے کا مقصد نہیں ہے. انہوں نے صرف کال پہ ہی بات کر کے دیکھ لینا کہ بندہ کس قابل ہے. باقی ویڈیو کال ان کے لیے کبھی مطلب جنہوں نے کوئی آفس میں جاب کرنی ہے، اکاؤنٹنٹ ہے یا سیلز کی ہے یا کوئی ڈاکٹر نرس وغیرہ اس طرح، تو وہ ان کے لیے زیادہ تر ویڈیو کال کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ آپ نے امپلائر نے آپ کو ای میل کر دی، پھر جو اس نے ڈیٹ ٹائم آپ کو بتایا اس ٹائم آپ نے ہر صورت اویلیبل ہونا ہے. وہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو 2 سے 3 دن کا گیپ دیتے ہیں. مطلب آج ای میل آئی ہے تو اس میں مینشن ہوگا کہ ہم پرسوں 9 بجے، پرسوں شام کو 4 بجے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ اسی لیے آپ کو 2-3 دن پہلے کا بتا دیتے ہیں تاکہ اگر آپ جاب کرتے ہیں یا کوئی بیزی ہیں تو آپ اس ٹائم میں لازمی اویلیبل ہوں. آپ نے اپنا ٹائم نکالنا ہے اپنا انٹرویو کرنے کے لیے، تو وہ آپ نے اپنا ٹائم نکالنا ہے. ہر صورت جہاں پہ بھی آپ ہیں، جاب کرتے ہیں یا جو بھی مسئلہ ہے، وہ آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. وہ آپ نے ٹائم نکال لیا، آپ نے انٹرویو کر دیا، آپ کی بات بن گئی، پاس ہو گئے. 3 مہینے، 2 سے میکسیمم 3 مہینے لگیں گے. اگر انہوں نے آپ کو انٹرویو کیا، آپ کا سی وی دیکھ کے آپ کا کام پسند آ گیا، انٹرویو کر کے آپ کی بات پسند آ گئی ہے، وہ آپ کا ویزا اپلائی کر دیں گے. وہ آپ سے کوئی خرچہ نہیں لیں گے ویزے کا. اگر کمپنی بہت اچھی ہے، منافع کما رہی ہے، فائدہ مند کمپنی ہے، وہ ٹکٹ بھی آپ کو بھیج دے گی. لیکن اگر کوئی کمپنی ہے وہ تھوڑا ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں بندے آئے نہ آئے، ہمیں ویزے کا بھی اتنا خرچہ کریں، ٹکٹ کا بھی، تو پھر کچھ کمپنی، کچھ امپلائر ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹکٹ آپ نے خود کروا کے آنی ہے، بس وہی آپ کا خرچہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو دوسرا طریقہ تو یہ ہو گیا کینیڈا پہنچنے کا کہ بھی جو اسکل ورکر ہے. جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہر بندے کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی لیبر ہے، چاہے کوئی مریض ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، کوئی بھی ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے. لیکن اگر ہر بندہ جا سکتا ہے تو طریقہ کار بھی اتنا ہی مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے. اس کے لیے جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس دبئی مطلب یو اے کے اندر آپ کے پاس ریزیڈنس ویزا ہونا چاہیے. ریزیڈنس ویزا مطلب پہلے بھی بتایا کہ امپلائمنٹ ویزا ہو جائے، آزاد ویزا ہو جائے، کوئی بھی اسپانسر ویزا ہو جائے، صرف وزٹ ویزا نہیں اپلائی ہو سکتا. وزٹ ویزا تو ایک طرح کا ایسے ہی ہے، جس کنٹری سے وہ آیا وزٹ پہ، سمجھو وہ اسی کنٹری میں ہی ہے، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ریزیڈنس ویزا ہونا چاہیے. تو اب آپ کے پاس ریزیڈنس ویزا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، دبئی کا ویزا تو آپ کے پاسپورٹ پہ لگ گیا، مطلب ایک ویزا آپ کے پاسپورٹ پہ ہو گیا. اب کینیڈا کے لیے اگر آپ نے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے یا کینیڈا کی زمین پہ اپنا قدم رکھنا ہے بغیر کسی ریفرنس کے، مطلب اگر آپ کا کوئی ادھر چاچا ماما تایا نہیں ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، تو کینیڈا فریش بندے کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا کہ جس کے پاسپورٹ پہ کوئی ویزا نہیں لگا ہوا اور وہ وزٹ پہ آنا چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، بندہ 2 نمبر ہے، یہ وزٹ شیزٹ پہ نہیں آ رہا، ہمارے کنٹری کو فائدہ دینے نہیں آ رہا، یہ ادھر ٹریول کرنے، ادھر آ کے کھانے پینے، ادھر ہماری زمین پہ آ کے پیسے لگانے نہیں آ رہا، یہ ادھر رہنے کے لیے آ رہا ہے. تو وہ ایسے ہی پھر ویزا نہیں دے دیتے. ہاں اگر آپ کا کوئی ادھر کوئی بہن بھائی، کوئی دوست یار ہے جو آپ کو سپورٹ کرے گا، جو اپنے ڈاکومنٹس ادھر کے آپ کے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کرے گا، اپنا ریفرنس مینشن کرے گا، تو پھر آپ کا پاسپورٹ فریش بھی ہو تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف اس میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ریڈی کرنی پڑے گی اور آپ کو کوئی اتنی دقت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کا ادھر کوئی جان پہچان والا نہیں ہے اور پاسپورٹ بھی آپ کا فریش ہے تو آپ 100% آپ کینیڈا نہیں جا سکتے. اور دنیا کی کسی کنٹری جا سکتے ہیں، چاہے یورپ میں بھی جا سکتے ہیں، کینیڈا نہیں آپ جا سکتے اگر آپ کا فریش پاسپورٹ ہے اور کسی بھی ادھر آپ کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ادھر کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے اور فریش پاسپورٹ ہے اور آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے پاس دبئی کے اندر ویزا ہونا چاہیے. امپلائمنٹ ویزا، آزاد ویزا، کوئی بھی آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا لگاؤ. ایک ویزا ہو گیا، 3 ویزے کم سے کم آپ کے پاسپورٹ پہ اور لگنے چاہیے اگر آپ نے کینیڈا جانا ہے. وہ 3 کنٹری کون سے ہیں؟ ایک تھائی لینڈ ہو گیا، ایک سری لنکا ہو گیا، ایک ملیشیا ہو گیا. یہ 3 ویزے آپ نے لگانے ہیں. اب وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ دبئی میں ہیں یا یو اے میں کسی بھی جگہ پہ ہیں، امپلائمنٹ ہے یا آزاد ویزا جو بھی ہے، آپ نے کسی بھی طرح کمپنی میں کام کرتے ہیں یا آزاد ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ نے کسی نہ کسی طرح کسی ایک کنٹری میں جانا ہے. 2-4 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، جتنا آپ کی جیب اجازت دیتی ہے آپ نے جانا ہے، لازمی جانا ہے. ویزا اپلائی کریں، مثلا تھائی لینڈ کا آپ نے ویزا اپلائی کیا، ادھر جائیں 2 دن، 4 دن، 6 دن، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے. اگر نہیں پیسہ لگانا چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاسپورٹ پہ ایک ویزا لگ جائے کم سے کم، بس ویزا اپلائی کریں، ادھر جائیں، کسی سستی سی رہائش میں تھوڑا بہت کھا پی کے واپس آ جائیں، نہ گھومیں پھریں، نہ لمبا خرچہ کریں. مین مقصد ہے ویزا لگا ہونا چاہیے. آپ گئے 2-4 دن رہ کے واپس آ گئے، ایک ویزا آپ کے پاس تھائی لینڈ کا ہو گیا، ایک آلریڈی آپ کے پاس یو اے کا لگا ہوا ہے، 2 ہو گئے. 2 ویزے آپ کو چاہیے، اور ایک سری لنکا کا اور ایک آپ کو چاہیے ملیشیا کا. اسی طرح جب آپ تھائی لینڈ سے ہو کے آ گئے یا پہلے سری لنکا چلے جائیں، جیسے بھی جو آپ کو مناسب لگتا ہے، جس کنٹری میں بھی پہلے آپ جانا چاہیں، ادھر سے ایک سے ہو کے آئیں. پھر جب کمپنی آپ کو اجازت دے، جب چھٹی ملے 2 دن 4 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، دوسرے کنٹری چلے جائیں. پھر 2-4 دن رہ کے آ جائیں، پھر تیسرے کنٹری.
آپ کے 4 ویزے ہو گئے آپ کے پاسپورٹ پہ. اب آپ نے دوسرا سٹیپ ہے, آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. بینک سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ کم سے کم 30,000 درہم آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے. 30,000 درہم. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کل کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو 2 دن پہلے آپ کسی سے 30,000 درہم لے کے تو اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے شو کرنے کے لیے, جی میری بینک سٹیٹمنٹ ہے, یہ میرا اکاؤنٹ میں بیلنس پڑا ہوا ہے آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ان آؤٹ, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں, اور وہ جو فائنل ڈیمانڈ ہے وہ 30,000 درہم, اور وہ 30,000 مطلب 6 مہینے تک کنٹینیوسلی وہ ان آؤٹ ہو رہے ہیں. وہ آپ کے 30,000 ان آؤٹ ہو رہے ہیں, مطلب 30,000 ادھر کا ادھر ہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو بھی مطلب جو کمپنی میں جاب کرتے ہیں آپ کو سیلری ملتی ہے, وہ آپ نے ڈالی, 200-400 رہنے دیا, باقی استعمال کر لی. ظاہر بات ہے ادھر رہنا ہے, رینٹ دینا ہے, کھانا پینا ہے, 100 خرچے ہوتے ہیں تو نکلوا لیے. مطلب آپ کے پیسے ان بھی ہو گئے آؤٹ بھی ہو گئے. 30,000 ادھر کے ادھر ہی, آپ کی بینک سٹیٹمنٹ 6 مہینے کی 30,000 کی کم از کم ڈن ہے. اب آخری فائنل سٹیپ ہے, آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے. آپ کا ویزا کسی صورت ریجیکٹ نہیں ہوگا. آپ ریکوائرمنٹ پہ پورا اترے ہیں, آپ کے پاسپورٹ پہ ویزے لگے ہوئے ہیں, پاسپورٹ فریش نہیں ہے, 3-4 ویزے لگے ہوئے ہیں, بینک سٹیٹمنٹ ڈن ہے, ویزا اپلائی کیا ہے, آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اپنے کنٹری یا UAE میں, آپ کا ویزا آسانی سے لگے گا. آپ ادھر جائیں, آپ کو ادھر سے کوئی بندہ نہیں نکالے گا. دبئی کے اندر آپ رہتے ہیں, آپ آج اللیگل ہو جائیں, آپ کا ویزا ختم ہو گیا, آپ اللیگل ہیں, آپ کا فائن سٹارٹ ہو جائے گا. جب آپ ایئرپورٹ سے ایگزٹ کریں گے, جتنے دن اوپر رہے ہیں فائن پے کریں گے. یا اگر آپ نہیں جاتے, ادھر ہی ٹکی ہو جاتے ہیں, نہیں نکلتے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو جب بھی CID پکڑتی ہے, پہلے تو جیل میں جائیں, دال شال کھائیں, چاول کھائیں, پھر اس کے بعد ڈپورٹ ہوں, ساری زندگی دوبارہ واپس نہ آئیں. تو ادھر ایسا نہیں ہوتا. کینیڈا میں آپ اگر قدم رکھ دیتے ہیں تو آپ کو نہ تو ادھر کی گورنمنٹ آپ کو نکالتی ہے, نہ آپ کو جیل میں ڈالتی ہے, اور نہ کوئی فائن آپ کو دینا پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر جاتے ہی آپ کو, اگر آپ محنتی ہیں, کام کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں, تو آپ کو جاب کوئی نہ کوئی مل جائے گی, بھوکے نہیں آپ رہیں گے. تو بس یہ 3 طریقے تھے, جس میں سے پہلا طریقہ آپ نے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا, وہ سراسر نقصان ہے. وہ صرف آپ نے اپنا سمجھے, اگر آپ کے پاس 200-300 درہم ہے تو وہ میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا, مجھے سینڈ کر دے, ادھر نہ جائیے گا. تو یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. باقی جو 2 طریقے ہیں تو ان میں سے آپ جو بھی آپ کے لیے آسان لگتا ہے, اگر آپ اسکل ورکر ہیں, پیسہ نہیں لگانا چاہتے, آرام سے کام کرنا چاہتے ہیں لیگل طریقے سے, تو اسکل ورکر کو استعمال کریں. نہیں تو کوئی اسکل ورکر نہیں ہے, لیبر ہے, یا کوئی بھی ہے, آپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا ویزا ہے یا نہیں ہے کوئی اتنا ایکسپیرینس, تو پھر تیسرا آپشن ہے, لیکن وہ تھوڑا مشکل ہے. مشکل مطلب تھوڑا مہنگا ہے, لیکن جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کینیڈا کوئی دوسرا سیارہ جدھر پہنچ نہیں سکتے, آپ جا سکتے ہیں. تو جو بھائی جن کے پاس ٹرک کا ایکسپیرینس ہے یا ٹرک کا لائسنس ہے, تو ان کے لیے تو اچھی بات ہے. میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا ان کے بھی, جو بھی 2-3 ویب سائٹس ہیں جو جاب کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں, تو آپ ادھر اس کو استعمال کریں, اپلائی کریں. انشاءاللہ دعائیں میری, آپ ضرور جائیں, اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میری بھی آگے زندگی میں خوشیاں آئیں. تو باقی جو بھائی ٹرک کا لائسنس لینا چاہتے ہیں, ابھی لائسنس ان کے پاس نہیں ہے, وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو ابھی دبئی میں ایک سکول ہے جو ٹھیکہ دے رہا ہے. مطلب آپ کو بار بار فیس نہیں دینی پڑے گی, ٹھیکہ میں آپ لے لیں گے تو جو فیس آپ نے دی ہوگی وہ فیس بھی 3 قسطوں میں دیں گے, اور اسی فیس کے اندر آپ کو لائسنس مل جائے گا. تو اب بہتر ہے کہ آپ ٹرک کا لائسنس اپلائی کرنا سٹارٹ کریں, ٹرک کا تھوڑا سا ایکسپیرینس بنا کے, تو پھر کینیڈا جانے کی تیاری کریں. تو فائنل میں یہی کہوں گا, گھبرانا نہیں ہے اور کسی ایجنسی میں جانا نہیں ہے. یہاں تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آخری ایک گزارش آپ سے, اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے, دلچسپی سے آپ نے میری باتیں سنی ہیں, تو میرے ساتھ بھی تعاون کریں, میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.